प्रोग्राम बलूचिस्तान टुडे में शहर जुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पाकिस्तान के दौरे पर हैं और वो आज पहुंचे और ब्रादर मुल्क यूएई के सदर का पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल, तारीखी इस्तकबाल किया गया। 21 तोपों की सलामी दी गई है और पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने उनको फ़िज़ाइया की सलामी दी और अपने हिसार में लिया जब पाकिस्तान के हदूद में दाखिल हुए। अब से थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर और यूएई के सदर के दरमियान मुलाकात हुई, बायलैटरल इश्यूज़ पे बातचीत हुई। सदर का दौरा, ये कहना है दफ्तर खारजा का कि ये दौरा जो है सरमायाकारी, तवानाई, तरक्की, इलाकाई इस्तेहकाम को मज़ीद तक़वियत देगा दोनों मुल्कों के दरमियान। नाज़रीन, दूसरी खबर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में 8 दहशतगर्द हलाक, जिनका ताल्लुक फितनतुल हिंदुस्तान से बताया जाता है। इसी तरह की एक और कार्रवाई डेरा इस्माइल खैल के इलाके कुलाची में, वहां पर इस कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, एक उनका सरगना दिलावर जिसकी सर की कीमत 40 लाख थी, वो भी मारा गया और इनका ताल्लुक उन्हीं दहशतगर्द तंजीमों से है जो अफगानिस्तान में अपने कैंप उनके हैं और वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, एक और पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने खबरदार किया है तमाम शहरियों को कि वो अपने नाम के रजिस्टर्ड सिम वो खुद इस्तेमाल करें। वो किसी के इस्तेमाल में रखेंगे, उससे उसका गलत इस्तेमाल जिम्मेदार असल रजिस्टर्ड कस्टमर होगा। और आपको पता है जैसे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में ये चीज़ें इस्तेमाल भी हो रही हैं और होती भी जा रही हैं। अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराता चलूँ। मेरे पहले पैनलिस्ट हैं मेजर रिटायर्ड नज़र हुसैन जमरुद साहब, डिफेंस एनालिस्ट और सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। सिकंदर अली एडवोकेट मेरे दूसरे मेहमान हैं, सूबाई रहनुमा हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के। तीसरे मेरे मेहमान हैं सलीम शाहिद, वेल नोन और वेटरन जर्नलिस्ट। आप सबको खुश आमदीद। मैं सब आपसे जानना चाहूँगा, इसी पहले बात कर लेते हैं यूएई के ताल्लुकात। हमेशा से सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, कतर के साथ हमारे ताल्लुकात, बहरीन के साथ, बस हमारे ताल्लुकात मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ काफ़ी रहे हैं और बहुत अच्छे रहे हैं। ये दौरा शेख मोहम्मद का दौरा और इसमें ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात होती है, अच्छे ताल्लुकात की बात होती है और पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी तौर पर मई के बाद काफ़ी टेक ऑफ किया है काफ़ी चीज़ों पे। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इस किस्म के जब दौरे शुरू हो जाते हैं या आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट पूरा जो है इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट जब शुरू हो जाती है तो ऑब्वियसली आपकी मुल्क की अहमियत उससे अंदाज़ा हो जाता है कि लोग आपके मुल्क को किस अंदाज में देखते हैं। तो ये बड़ा अहम है कि मई के बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई तो उसमें पाकिस्तान एक बड़ा, क्या कहते हैं उसको, बड़े तेजी से एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उभरा है, जिस पे लोगों को और डिफेंस के लिहाज एक मजबूत मुल्क हुआ है। तो इसलिए क्योंकि जो मिडिल ईस्ट है जिसमें यूएई है, सऊदी अरब है, इनके साथ हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं और आज से नहीं है, ये पिछले 50 साल 60 साल से 1973 ऑनवर्ड से ज़्यादा शिद्दत से आए थे जब तमाम ममालिक की जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसके बाद हमारा ये सबसे ज़ैड भुट्टो साहब का ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसको इस्लामी दुनिया को इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म पे और वो उस बुनियाद पे पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी थी उसी तवज्जुह से चलती रही। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब आई आती है, जब एक तो क्योंकि सिक्योरिटी इन रिलेशन टू सिक्योरिटी आपका, क्योंकि मार्केट है आपके पास, यूएई है, मिडिल ईस्ट है, जहां आपका तजारत है, उसको डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लेबर काफी लाखों की तादाद हमें रेवेन्यू आ रहा है, जो हमें मतलब बाहर से ओवरसीज से जो मिडिल ईस्ट रेमिटेंसेस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है इस मुल्क के लिए, जो मुल्क की मैशियत को बड़ा स्टेबल करते हैं। तो इसलिए ये दौरा इस अंदाज, इस पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि यहाँ ये आइंदा आने वाले वक्त के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत अहम होगा, चाहे उसको स्ट्रेटेजिकली देखें, चाहे डिफेंसिव देखें या सोशली देखें। तो उम्मीद करते हैं कि जो एग्रीमेंट इसमें होंगे और उन पे बड़े तहे दिल से और बड़े डिवोशन से अगर इस पर अमल किया गया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना एक टेक ऑफ पोजीशन की तरफ जो जा रहा है उसी अंदाज में उस चीज को मजीद हाइट गेन करेगा। और आम आदमी बेसिकली इससे आम आदमी को बहुत फर्क पड़ेगा। सिकंदर एडवोकेट साहब,
ہمارا بہت ہی اچھا ایک ریلیشن رہا ہے اور کلوز. کبھی بھی کوئی فائنینشیل مسئلہ ہو, کوئی اور وہ ہو, مطلب یو ای کے جو شاہی خاندان ہیں ان کا وہ بہت ہی ایک نی جرک ایکشن ہوتا ہے اور وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ ان کا تجارت, جس طرح کہا گیا ہے کہ توانائی اور تجارت, توانائی اور بہت سے جو ہے نا, خاص کر انویسٹمنٹ میں, اور بلکہ میں نے سنا کہ چیف سیکرٹری بلوچستان جو ہے شکیل قادر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یو ای کا ایک کمپنی ہے جو بہت انٹرسٹڈ ہے مائننگ میں. جی سردار صاحب, یہ میں تو فارن پالیسی کی کامیابی سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورہ ابھی یو اے ای کے صدر کا ہے, اس سے چند عرصہ پہلے جو ہے نا وہ بحرین کے یہاں پہ آئے ہوئے تھے, تو ان دونوں کے آنے سے یا ابھی موجودہ جو آئے ہیں صدر صاحب, تو ہم انٹر لنک ہیں آپس میں, برادر اسلامی ملک ہیں اور ویل ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, تو ان کے ہمارے ملک کا وزٹ کرنے سے, دورہ کرنے سے ایک تو ہمارے باہمی تعلقات جو ہے بہت بہتر ہوں گے, دوسرا جو دنیا کے اندر چل رہا ہے فائنانس کے حوالے سے, اور اس حوالے سے مطلب پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا, اور کچھ معاملات میں ان کو ملکوں کو بھی فائدہ ہوگا, لیکن ان کے آنے سے دنیا کے اندر جو ہماری ایک گیدرنگ ہے ممالک کے ساتھ وہ بہتر ہوگی, اور اس سے پاکستان کا ایک کریڈیبلٹی بہتر ہوگی, بزنس کے اندر فائدہ ہوگا, انویسٹمنٹ کے اندر فائدہ ہوگا. ویل ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, تو ان کے آنے سے ہمارے ملک میں جو ہے وہ ایک ہمیں فائدہ ہوگا, ان کو بھی فائدہ ہوگا. اس لحاظ سے یہ بہت بہتر ہے کہ ان کا دورہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سلیم شاہ صاحب, آپ موجود تھے, چیف سیکرٹری صاحب کی جو بات چیت ہو رہی تھی سینئر, اس میں انہوں نے بلوچستان کے بارے میں آپ اس پہ ضرور بات کریں, لیکن اس سے پہلے یہ بھی کہ یو ای کے ساتھ جو ہمارا جو ایک تعلق بنتا ہے, بڑا ایک گہرا تعلق بنتا ہے, اور ان کا پھر اس دورے میں کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, جو تعلق ہے ہمارا وہ تو بہت قریبی تعلق ہے. جب ان ریاستوں میں تیل نکلا اور اس کے بعد ان ریاستوں میں ان کو ڈیولپ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا, تو پاکستان ہی تھا جس نے ان کو بہت بڑی یعنی ہیومن سپورٹ فراہم کی. ہمارے لوگ جو ہے وہاں پہ گئے, اور اگر آپ دیکھتے ہیں یو اے ای میں جو دبئی ہے یا ابو ظہبی ہے یا شارجہ ہے, الائن ہے, یہ سب, تو وہاں پہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پاکستان کے جو لوگ تھے, ورک جو فورس تھی, اس کا بہت بڑا رول ہے. تو اب یہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہیں آج, اور یہ ان کا پہلا دورہ ہے بلوچستان پاکستان کا, یعنی جب سے صدر بنے اس کے بعد یہ پہلا دورہ ہے. اور یقینی طور پر جو مذاکرات ہیں جو صدر صاحب کے ساتھ ہیں یا پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں, اور وفود کے درمیان بھی مذاکرات کا پروگرام ہے اس میں, تو ظاہر ہے اس میں یہ سب چیزیں ڈسکس ہوں گی جن کا آپ نے ذکر کیا کہ ہماری معیشت پر, اسی طرح علاقے کے استحکام پہ, اسی طرح اور جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے اس میں مزید اضافے کی بات چیت ہوگی. آپ نے جیسے کہا کہ وہ چیف سیکرٹری صاحب نے کل پرسوں جو ہے یہ بات کی, انہوں نے بتایا کہ بلوچستان یعنی جو یو اے کی کمپنی جو ہے وہ یہاں پہ انٹرسٹڈ ہے, اور وہ کیونکہ دیکھیں جو منرلز وہ چاہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے بلوچستان میں, واشوق کے علاقے میں, اور انہوں نے کہا کہ واشوق کا علاقہ اس سے بھرا پڑا ہے. تو اور وہ استعمال ہوتا ہے اینٹی من جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے, اور وہ استعمال ہوتا ہے اس میں ڈرلنگ میں, یعنی جب آپ ڈرل کرتے ہیں, تیل نکالتے ہیں, تو اس میں وہ استعمال ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی مارکیٹ ہے پوری, تو وہ اس لیے انٹرسٹڈ ہے اس میں. اور یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں, بلکہ شاید مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کمپنی اگر آتی ہے یہاں پر 2030 یا 32 کے لگ بھگ $1 ارب جو ہے وہ سالانہ بلوچستان کو. جی ہاں, بلوچستان کو, جیسے انہوں نے تو کہا کہ مختلف جو یہاں پہ وہ ہوئی ہے انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور جو جن پہ کام ہو رہا ہے, جس میں انہوں نے روکوٹیک کا بھی نام لیا, تو انہوں نے کہا کہ ان سب کو ملا کے تقریباً $4 ارب جو ہیں وہ بلوچستان کو ہر سال ملیں گے, جو کہ اس کے بجٹ سے, بلوچستان کے بجٹ سے ایک اور بجٹ کے برابر ہوگی وہ رقم.
تو اس سے بلوچستان میں آپ کو ابھی ہمیں جو ہم اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے ہر وقت مطلب ہمارا کم ہی ہوتا ہے، اتنا بڑا صوبہ ہے ہماری اسکیٹرڈ آبادی ہے، تو اس کے لیے کم پڑتا ہے. تو آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں گے کہ آپ سب جگہ جو ہے وہ ترقیاتی کام کر سکیں گے. آپ یہاں پہ فیسلٹیز کو امپروو کر سکیں گے. آپ یہاں پہ جو گورننس بہتر ہو جائے گی. سب سے بڑی بات تو گورننس ہے. گورننس بہتر ہو جائے گی تو پھر سب معاملات حل ہو جائیں گے. تو یہ وفود جو آئے ہیں یقینی طور پہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی کمپنی کے جو لوگ ہیں وہ بھی آئے ہوں گے اور اس پر بھی بات چیت ہوگی. تو ایک ان کا دورہ جو ہے بہت ایک اہمیت کا حامل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں علاقے کے استحکام کی بات ہے، کیونکہ دیکھیں کیا ہوتا رہا ہے یہاں پہ، ہمارا پورا خطہ جو ہے وہ عدم استحکام کا شکل. تو اب یہ جو مئی کا واقعہ ہے اس نے جو ہے پاکستان کو ایک ایسا ملک ایسے ملک کے طور پہ ابھرا ہے جو واقعی بڑا ذمہ دار ملک ہے. یعنی ایٹمی طاقت ہونے کے حوالے سے بہت زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دیا اس نے. اور جو ایک تاثر شاید ہوگا ملکوں کے درمیان کہ وہ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ شاید پاکستان ایک جس طرح اور ملک ہے، لیکن اس نے جس طرح جواب دیا ہندوستان کو اور اپنا حق دفاع استعمال کیا، تو آپ نے دیکھا کہ یعنی ایک ہی دن میں ہندوستان جو تھا وہ اس بات پر آ گیا کہ جنگ رکوائی جائے. اور انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کو کہا کہ جنگ رکوائے، اور جنگ جو ہے وہ کہتا رہا کہ نہیں ہم نے نہیں کہا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اس کا یہ جھوٹ چلتا نہیں. ٹھیک ہے میجر صاحب، یہ دورہ جو آپ دیکھتے ہیں یو ای کے صدر کا، اس طرح کا استقبال آپ اسی کو دیتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی بہت گہرے، اور ایئرپورٹ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر محمد شہباز شریف، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر وہ بھی موجود تھے. تو یہ ایک اسپیشل ان کو ہم نے ایک وہ کیا. دیکھیں ایک مہمان نوازی جو ہے ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور ہمارے ملک میں ہمارے ملک کی روایات ہیں اور عرب بھی بہت روایتی لوگ ہیں. تو جہاں دونوں طرف سے روایت اپنی اپنی قائم کرنی ہو تو پاکستان نے اپنی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو آپ کے درینہ تعلقات ہیں یو اے کے ساتھ، اس کی بنیاد پہ ان کو جو وی آئی پی پروٹوکول دے کے ریسیو کیا، توپوں کی سلامی دی اور اسکارٹ کر کے ان کو ہمارے جو فائٹنگ ایئرکرافٹ ہیں ان کے ایئرکرافٹ کو حساب میں لیا، اسکارٹ کر کے لے کے آئے. تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ ایک ایسا گڈ ول جیسچر ہے، مہمان کو بھی آپ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں. تو جب آپ مہمان کو اہمیت دیتے ہیں تو آبویسلی ریسیپروک کرتا ہے مہمان جو ہوتا ہے وہ آپ کو بھی اسی انداز سے ٹریٹ کرتا ہے جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. سکندر کیسے کہتے ہیں اس آپ جیسچر کو؟ دیکھیں جی، میں تو اس کو دیکھتا ہوں کہ آپ وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا ہے یو اے کے صدر کو، اور وہ ان کا حق رکھتے ہیں. اور سب سے بڑی جو اچھی خبر اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کے پاس مہمان آتے ہیں اور ویل ڈیولپڈ کنٹریز کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو لازماً وہ آپ کے ملک کو، آپ کے صوبے کو کوئی فائدہ دے کے جاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ ہمارے دشمن ممالک کو ہوتا ہے، کہ وہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ دنیا سے کٹ جائیں، اور دنیا کے لوگ، بڑے لوگ ان کے صدور ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ بھی چاہتے ہیں، وزٹ بھی کرتے ہیں، اور یہاں ہم ان کو مہمان نوازی کے طور پہ ہواؤں سے ویلکم کر کے اپنے وطن میں لاتے ہیں. پھر پرائم منسٹر کا ویلکم کرنا، اور جو ہمارے چیف آف ایئر اسٹاف ہیں اور سارے جو ایئر مارشل ہمارے ہیں فیلڈ مارشل صاحب، انہوں نے ان کو ویلکم کیا. تو اس سے پوری پکچر کلیئر ہوتی ہے کہ ہمارے مہمان کے لیے ہمارے دل میں جگہ ہے اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا. یہ خوشحالی کا پیغام ہے، صرف دورہ نہیں ہے. اس پورے ملک کے لیے، صوبہ بلوچستان کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے خوشحالی کا ایک پیغام ہے، اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس سے ملک کو. جی ہمارے سلیم شاہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے جو تعلقات ہیں یو اے ای کے ساتھ وہ نسل در نسل ہیں. شیخ زید بن سلطان ال نہیان جو آپ نے اسلامی کانفرنس کی بات کی، فروری 1974 میں وہ ہوئی لاہور میں، تو اس میں بھی ان کا بھی بڑا ہاتھ تھا. انہوں نے بہت رول ادا کیا اس میں، اور پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے سربراہان اس میں آئے. تو جب وہ تھے خود تو تب بھی وہ یہ کہتے تھے کہ جب میں پاکستان جو ہے ہمارا دوسرا ملک ہے، ہمارا دوسرا وطن ہے، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے. اور پھر یہ کہ دیکھیں کیسے نہیں ہم ان کو ویلکم کریں گے. انہوں نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا.
ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہماری معیشت جو تھی وہ بہت دگرگوں حالت میں تھی. اس حکومت نے جب حکومت سنبھالی تو آپ دیکھیں کہ ایسے خبریں آ رہی تھیں جناب سوشل میڈیا پہ اور دوسرے کہ جناب پاکستان شاید جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا, اور انہوں نے بھرپور پاکستان کی جو ہے وہ کی مدد کی اور پاکستان کو اس بحران سے نکالا. تو ان کو اس طرح ریڈ کارپیٹ جو ہے وہ ویلکم جو ہے نا ان کا حق بنتا ہے. اور ویسے بھی جب ہمارے تعلقات ایسے ہیں تو ان کو ہم اگر اس طرح ویلکم نہیں کریں گے تو پھر کس کو کریں گے؟ یقیناً میرے خیال میں ناظرین آپ آج ٹی وی سکرینز تمام ٹی وی چینلز اس کو چلا رہے ہیں بار بار, جس طریقے سے پاک فضائیہ کے جو جہاز ہیں انہوں نے اپنے حصار میں لیا اور ان کو فضائیہ سلامی دی, اور اس کے بعد جب وہ لینڈ انہوں نے کیا اس کے معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی. یقیناً یہ وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں اور یقیناً یہ ان مہمان کو دیا جاتا ہے جس ملک کے ساتھ پاکستان کی بہت کلوز تعلقات آتے ہیں. اپنے موضوع کی طرف دہشت گردی کا واقعات 2 واقعات ہوئے ہیں, اور اس میں پھر آپ کے علم میں بھی ہیں کہ یہ جس طرح میں نے کہا کہ دہشت گردی افغانستان کی اس سرزمین کو استعمال کرتے ہیں دہشت گرد جو گروپوں کو, اور وہاں کی حکومت جو ہیں وہ گریزاں ہیں کوئی ایکشن لینے پہ. حتیٰ کہ پاکستان کو چھوڑ دیں, تاجکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے 5 چینی شہری ابھی تک 2 واقعات میں ہلاک ہو چکے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا اس میں بارڈر کے 2 سیکیورٹی جو تاجکستان کے وہ ہلاک ہوئے, اور اس کے جواب میں 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے, اور انہوں نے بھی سخت وارننگ دی ہے کہ اس کا منہ توڑ ہم جواب دیں گے کہ آپ دہشت گردی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ہمسائے ممالک کے خلاف. دیکھیں دہشت گردی تو ایک انٹرنیشنل ایشو ہو چکا ہے اس وقت, اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے, اور پاکستان اس کا سب سے افیکٹڈ ایریا ہے. افغانستان کی جو حکومت ہے وہ میرا خیال ہے کہ نہ وہ اپنے ملک سے سنسیئر ہے, نہ اپنے لوگوں سے سنسیئر ہے, نہ وہ ہمسایوں سے سنسیئر ہے. اگر یہ سنسیئر ہوتے تو کم از کم وہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو وہ کاؤنٹر کرتے. وہ ابھی تک شاید میرے خیال جات کی موڈ ان کا جو ہے جات موڈ, وہ ابھی صرف اسی سسٹم پہ چلنا چاہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے ایک ذہن میں بنایا ہوا ہے جہاد ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب ملک کی بات آتی ہے, معیشت کی بات آتی ہے, ہمسایوں کی بات آتی ہے, تو پھر بہت ساری چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے. افغانستان ابھی تک اس معاملے کو سیریسلی نہیں لے رہا, اور اس کے ساتھ میں لنک اپ کروں گا کیونکہ افغانستان انڈیا کے گود میں بیٹھا ہوا ہے, تو وہ بھی اس مقصد کو استعمال کر رہا ہے جس سے وہ پاکستان ہو, تاجکستان ہو. تاجکستان کے ساتھ کیا جھگڑا ہے اس کا, بٹ کیونکہ انسرٹنٹی ہے, چائنیز وہاں کام کر رہے ہیں, چائنیز کو افیکٹ کرنا ہے, اور چائنیز اس میں انڈیا کا ہاتھ آتا ہے. تو افغانستان کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اگر ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھیں گے جو ہمیں رکھنا چاہیے تو نقصان افغانستان کو ہوگا, افغانستان کے لوگوں کو ہوگا. تو اس دہشت گردی کو اس تنظیم جو جتنی تنظیمیں افغانستان میں پناہ حاصل کر رہی ہے, تو حکومت ہے وہ کہتے ہیں ہم بڑے اسلامی قانون والے ہیں, تو پھر دہشت گرد تنظیموں کو کیوں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کا کلا کما کریں, اور کم از کم اپنے ہمسایوں کے ساتھ وہ تعلق کریں. پاکستان کے ساتھ بھی آپ نے یہ کیا, تاجکستان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, تو کل آپ کے لیے ایک وبال جان بنے گا اور آپ کا سروائیول دنیا میں مشکل ہو جائے گا. سکندر علی صاحب, کیا ایک ملک میں طالبان کہتے ہیں اور ان میں 1000 علماء اکٹھے ہوتے ہیں, فتویٰ بھی دیتے ہیں, ڈکلیئر کہ دہشت اب جہاد واد کوئی نہیں ہے, کوئی استعمال نہیں ہوگا, وہ یہ کرے گا. پھر ان کے جو فارن منسٹر ہیں ان کا بھی بیان آ جاتا ہے کہ ہاں بالکل اس طرح ہے, لیکن عملی کارروائی تو کوئی نہیں کر سکتے. دیکھیں جی, افغانستان کو ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے دنیا کے اندر سروائیو کرنا ہوگا. ان کے ذہن میں 45 سال سے جو انہوں نے جنگ کی, اب اسی کو وہ جہادی موڈ میں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. اس طرح ہونا نہیں چاہیے. اب ان کے ملک کی ایک بڑی آبادی ہے جو غربت کی انتہائی لکیر سے نیچے, اور انٹرنیشنل جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ بہت بڑا ایک بلینڈر ہونے والا ہے افغانستان کے اندر. وہاں فوڈ کی کمی ہوگی, وہاں اور مسائل ہیں, الیکٹریسٹی کے مسائل ہیں, اور چیزیں, انفراسٹرکچر کی کمی ہے, اور وہ اسی موڈ میں ابھی بھی ہیں کہ ہم جہاد کے اس لیول پہ ہیں. ہم نے جو ہے ایک سپر پاور کو شکست دی, اور وہ تو کانسیکوینسز اس کے الگ تھے. تو 2 دفعہ یہ وہاں پہ ہوا ہے, لیکن ان کو ابھی ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے, اب ان کے پاس کوئی علاقہ نہیں ہے, کوئی چھوٹا سا کوئی صوبہ نہیں ہے, ایک بہت بڑا ملک ہے, اس کی ریسپانسبلٹی ہے.
اور انٹرنیشنل ریکگنیشن یہ ہے کہ آپ اپنے بارڈر کو کسی بھی قیمت پہ سیف کریں، اور آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ جو بھی آپ کے حرزہ سرائی کرتا ہے تو آپ اس کو ڈیفینڈ کریں. اور ابھی جو کاروائی ہوئی ہے، جو 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں، 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور 2 ہمارے جو ہے سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، تو وہ ہمارے فخر ہیں. انہی کی قربانیوں کی وجہ سے ہم سکھ سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو لیکن پاکستان ہیو اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ دیئر بارڈرز. اور افغانستان کو میں اگین کہوں گا کہ آپ ایک ذمہ دار ہمسایہ ملک کے طور پہ، اور ہم آپ کے برادر ملک ہیں، ہم کو یہاں کافر نہیں ہے، کوئی غیر مسلم نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے، ہم نے آپ کو پناہ دی. یہاں تو یہاں تاجکستان میں بھی انہوں نے کیا، ان کے دہشت گردوں نے جس کے جو ہے وہ انہوں نے کنڈیم بھی کیا. تاجک 2 سیکیورٹی اہلکار اس میں جو ہے وہ ہلاک. غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹ کے طور پہ افغانستان سامنے آ رہا ہے. اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے اپنی پالیسیز کو، تاکہ ہمسایہ بھی محفوظ رہیں اور خود بھی محفوظ رہیں اور کوئی ترقی کے راستے پہ چل پڑے افغانستان. سلیم شاہ صاحب، کیا ابھی تک جیسے انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ انٹرنیشنلی بھی جو ہے ان پہ کوئی ذمہ داری ہے، ایک حکومت پہ، حکومت میں بھی جو لوگ ہوں ان پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بارڈرز کو سیف کریں اور اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں ہمسایہ ممالک کے خلاف یا کسی بھی ملک کے خلاف. دیکھیں، جو دوحہ میں مذاکرات ہوئے تھے اور وہ کافی عرصے جاری رہے، اس کے پابند ہیں وہ. اس پہ مطلب اس کے اختتام پہ آپ نے جو ہے معاہدے پہ دستخط کیے، اس میں بہت ساری ایشورنس ہیں اور بہت ساری چیزوں کا انہوں نے کہا کہ ہم یہ سب کریں گے. اور آپ کو تو یہ بہت بڑا موقع ملا تھا، کیونکہ دنیا میں طالبان کے حوالے سے یہ بات، یہ دہشت گردی کا منبع اسے سمجھتے ہیں لوگ دنیا میں. اور وہیں سے آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی ایک طویل عرصے تک جنگ، پھر یہ ستمبر 11 کے بعد، پھر یہ ابھی جب امریکن فوجیں وہاں سے گئیں، تو یہ بہت بڑا موقع تھا ان کے پاس کہ دنیا کو یہ باور کراتے کہ ہم ایک بہت ذمہ دار لوگ ہیں اور ہم بہت سیریس اپنے ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور دنیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرتے. دنیا کے ساتھ دنیا ان کے بیہیویئر کو دیکھ کے، ان کی پالیسیز کو دیکھ کے اس کو تسلیم کرتی. ابھی آپ دیکھیں کہ ان کی دنیا میں ایک عبوری حکومت کی حیثیت سے ان کو ایک مقام ہے ان کا، اور دنیا کے تمام زیادہ تر 3-4 ملک ہیں جنہوں نے اسے اپنے سفیر وہاں رکھے ہیں. باقی کسی ملک کا سفیر وہاں نہیں ہے. سفیر تو اسی وقت جائے گا نا جب آپ دیکھیں گے کہ وہ بیہیو کس طرح کر رہے ہیں، ان کی پالیسیز کیا ہے، کیا وہ جو ان کے اوپر ایک دہشت گردی کا اور ایک انتہا پسندی کا جو ایک یعنی کہ بدنام ہے اس لحاظ سے، وہ ختم ہوا ہے. تو وہ ختم ہوگا، وہ کس طرح ختم ہوگا؟ وہ اسی طرح ختم ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی پالیسیز کو چینج کریں. اور یہ جو آپ پر ابھی دیکھیں، جیسے پاکستان پہ تو ہوتا رہا، ابھی یہ جنگ ہوئی باقاعدہ، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ تاجکستان پر، وہاں پر بھی آپ نے حملہ کر دیا. پہلے چائنیز 5، ایک حملے میں 3 تھے، پھر 2 اور اس میں مارے گئے. پھر آپ دیکھیں گے کل جو ہے انہوں نے اس پہ حملہ کیا اور ان کے 2 سرحدی محافظ جو ان کو مار دیا، لیکن انہوں نے بھی جوابی کارروائی کی اور 3 جو دہشت گرد مارے گئے. تو یہ پھر مطلب ہے کہ آپ اور زیادہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہم اپنے ہی جو ہمارا ایک نظریہ ہے ہم اس پہ ہی چلتے رہیں گے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچے گی اور اپنے لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں. دیکھیں اب جنگ کی وجہ سے پاکستان پہ جو کچھ کیا بارڈر بند ہے. دیکھیں دوست جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے اس سے دوستی ہوتی ہے جس کے کامن ایک خیالات ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں، آپ کا امیجیٹ جو یعنی پڑوسی ہے اس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، وہی آپ کی مدد کو پہنچے گا. یہ نہیں ہے کہ تیسرے محلے میں جا کر جہاں پہ آپ پہنچ ہی نہیں سکتے آپ کے دیے ہوئے راستے کے بغیر آپ اس کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں، اس کا جو بھی نیفیریس ڈیزائنز ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو اس سے دنیا میں اور زیادہ بدنامی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان میں بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے ضرور جو یہ نہیں چاہتے، لیکن ڈومینیشن جو ہے وہ اس قسم کے لوگوں کی ہاکش ایلیمنٹ کی ہے کہ جو اس وقت سمجھتے ہیں کہ ہم اسی موڈ پر ہیں جو انہوں نے کہا. میرے صاحب، آپ کا ایک تجربہ ایک انسٹیٹیوشن میں آپ رہے ہیں، سیکیورٹی کے ظاہر آپ کی گہری نظر بھی ہے. گیجٹس کا استعمال جو ہے یہ آج دنیا میں جو ہے نا، نیٹ کا استعمال اور یہ سارا کچھ سم لے کر، اور یہ پی ٹی اے نے جو ایک وارننگ جاری کی ہے،
ہے دہشت گرد اپنے نام سے کبھی سم نہیں لے گا. وہ تو یہاں سے بیوقوف کسی کو بنائے گا, کسی سے پیسے اس لے لے گا, بیچارے وہ پھنس جاتے ہیں وہی لوگ. اور یہ پی ٹی اے نے یہی وارن کیا کہ اپنا جو رجسٹر ہے میں آپ کے نام کا خود استعمال کروں. بالکل دیکھیں, سم تو ایک سورس آف کمیونیکیشن ہے نا جی, اور اس ماڈرن دور میں جو وارفیئر ہے وہ کمیونیکیشن کی وارفیئر ہے. اب وارفیئر جو اب اس پہ تو سم بھی ہے, اس پہ تھرایا بھی ہیں, اس پہ سیٹلائٹ ٹیلی فون بھی آ گئے ہیں. تو یہ ایک پی ٹی اے کا بڑا ایک میسیجز آ گئے ہیں, اور ایسی چیزیں پیجرز آئے ہوئے ہیں. تو جب تک ہم ان پہ ایک لیگل باؤنڈنگ نہیں کریں گے, جب تک ہم لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے کہ جی اویئرنیس, میرے خیال میں زیادہ وہ ہے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے اسی سم کی وجہ سے اگر آپ اپنے رجسٹر سم کسی کو دے دیں. اب یہی مسئلہ یہ اویئرنیس ہے کہ دیکھیں اب آپ اپنے ملک کی پاپولیشن کو دیکھیں سر, کہ اب آبادی آپ کی 25 کروڑ ہے اور 20 کروڑ کے لوگوں 20 کروڑ تقریباً 20 کروڑ سے میں ایشو ہوئی الارمنگ ہے نا جی الارمنگ. اب بات یہ ہے کہ ہم نے اویئرنیس دینی ہے اپنی عوام کو. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹیکنالوجی سے اتنے اویئر نہیں ہیں, کیونکہ آپ کی آبادی تقریباً 50 to 60% تو ولیجز کی ہے. تو ہم نے لوگوں کو اویئر کرنا ہے, اور پی ٹی اے کو اس کو انشور کرنا ہے, اور ایک پوری کمپین چلانی پڑے گی. کیونکہ ناعلی ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے, لا علمی ایک اور چیز بات ہے. لا علمی کی وجہ سے اگر ایک شخص اپنی سم کسی کو دے دیتا ہے اور وہ کسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے, تو obviously جس کے نام پہ وہ بایو میٹرک ہوئی ہوئی ہے وہ ہی از دا ریسپانسبل اور شی از دا ریسپانسبل. تو پی ٹی اے سیکشنز تو دے رہا ہے, لوگوں کو تنبیہ بھی کر رہا ہے, بٹ اویئرنیس نہیں چلا رہا. ہمیں اس کی پراپر اویئرنیس ہونی چاہیے, لوگوں کو سم دیتے ہوئے سم لیتے ہوئے, اور ایک میکانزم ڈیولپ کرنا پڑے گا پی ٹی اے کو کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے کہ سم کس کے استعمال میں. جی کاؤنٹر چیک آپ کریں گے کہ سم اگر بہت عرصے سے بند ہے تو اس کو کاؤنٹر کیا جائے, کیوں بند ہے, کیوں استعمال نہیں. جب تک آپ ایک میکانزم پی ٹی اے نہیں کرے گا اس وقت تک آپ اس کو پریکٹیکلی. لیکن ٹھیک ہے میجر صاحب, پی ٹی اے تو اپنے طور پر تمام وہ لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے. ویسے بھی آپ کا سم میں استعمال کرتا ہوں تو میں بھی وائلیٹ کر رہا ہوں اور آپ بھی وائلیٹ کر رہے ہیں, کس طرح وہ کرتے ہیں. سکندر علی صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. سم کا استعمال جو ہے دہشت گردوں کے لیے بہت بڑی ایک سہولت کاری, ایک بہت سہولت ان کے لیے جو ہے وہ ہوتا ہے, اور اسی طرح پھر خود کو جب مارا جاتا ہے پتہ چلا یہ سم جو ہے پتہ نہیں کس کے استعمال میں تھی, استعمال میں اس کی تھی اور کس کے نام کے رجسٹر. صاحب اس پروگرام کے توسط سے, آپ کے توسط سے ہم یہ بات اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہے ہیں, پورے ملک کے لوگوں کو. ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز اس طرح کے آتے ہیں کہ اللیگل سم استعمال کرتے ہوئے آپ کا تعلق بھی ایک لیگل پروفیشن سے اتنا اندر چلا جاتا ہے کہ آپ کو ثابت کرتے ہوئے بہت بڑا وقت چاہیے, ایک آدھی زندگی چاہیے آپ کو کہ آپ ثابت کریں کہ یہ میرے استعمال میں نہیں تھی. ایک چھوٹا سا معاملہ ہے, اور پی ٹی اے نے اس پہ وہ بھی دیا ہے کہ آپ اپنی سم اپنے آپ چیک کریں, اور پورا سسٹم دیا, میکینزم دیا ہے کہ آپ سم چیک کر سکتے ہیں مختلف نمبر پہ میسج کر کے. اس کو فی الفور اپنے نام پہ کروانا چاہیے, ادروائز اس کی اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ اتنے پھنس چکے ہوں گے کہ کل آپ کی کسی جگہ پہ سنوائی بھی نہیں ہوگی, اور آپ کے ورثہ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دوسرے ملکوں تک پہنچ جائیں گے, آپ اسی طرح اٹھائے جائیں گے. لہٰذا اٹ از ویری سینسٹیو ایشو, اور پی ٹی اے جو اس پہ اس نے اپنی ڈائریکشن دی ہوئی ہیں, فی الفور تمام پاکستانیوں کو سم اپنے نام پہ کروانی چاہیے, اور اگر کسی کو ویسے استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہے تو فوراً ریکور کر لے اس کو, ورنہ آپ کے لیے اتنا وبال جان بنے گا کہ آپ کا کوئی اس کا حل نہیں ہوگا, اور آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں, ثابت کر ہی نہیں سکیں گے کیونکہ آپ کے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے. کیا آپ اس کا سلیم شاہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ وارننگ پی ٹی اے کی؟ دیکھیں جو ابھی میجر صاحب نے بات کی کہ 25 کروڑ کی آبادی میں 20 کروڑ لوگ جو ہیں ان کے پاس, تو میرا خیال ہے کہ صرف وہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس نہیں ہے, اور باقی سارے لوگ جو ہیں 100% جو ہے ان کے پاس سم ہے. اور اگر جن کے پاس نہیں ہے تو کسی کے پاس 5 سم, 10 بالکل ایسے ہے, اور لوگوں کے پاس 5 ہیں, کسی کے پاس 3 ہیں, کسی کے پاس 2 ہیں, ایک سے زیادہ ہیں. تو آپ سوچیں کہ جو کمپنیاں ہیں وہ کہاں پہنچ گئی ہیں. یعنی ایک پابندی تو ہونی چاہیے نا, مطلب ہے آپ سم جاری کر رہے ہیں تو کوئی اس کا کرائٹیریا ہونا چاہیے, کوئی جو ہے نا پی ٹی اے اس کے لیے کوئی ایسا لائحہ عمل بنائے کہ کس کو سم جاری ہونی چاہیے اور کس کو نہیں ہونی چاہیے.
اس کا پورا بایو ڈیٹا ہونا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ آپ اس کا جو ہے نا آپ نے خالی شناختی کارڈ لے لیا, آپ اس کا پورا بایو ڈیٹا لیں, آپ لے کر آئیں, اس کو لازمی قرار دیں, تب جو ہے وہ آپ کسی حد تک اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ جو باہر بیٹھ کے آپ دیکھتے ہیں تھڑے پر کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے مفت دے رہے ہیں آپ کو, سم دے رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی 100 روپے کا اس میں وہ بیلنس بھی دے رہے ہیں. تو یہ ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ اسی وجہ سے آپ جو مرضی جائے, ایک نہیں 5 سمیں لے لے وہ. تو یہ ٹھیک ہے. پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک راؤنڈ میں چاہوں گا بڑا مختصر, آپ یو ای کے صدر جو ہیں شیخ محمد جو ہیں ان کی اور پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کی بھی تھوڑی دیر پہلے ملاقاتیں جس میں توانائی پر, بائیلیٹرل ایشوز پہ, ریجنل جو استحکام ہے اس پہ, تجارت پہ بات ہوئی, کیسے دیکھتے ہیں؟ سر ڈیفینیٹلی مطلب اس کو بڑی اہمیت ہمیں دینی چاہیے, کیونکہ ان کا پہلا دورہ ہے جب سے انہوں نے صدارت سنبھالی ہے, تو آبویسلی وہ مقصد کی تو بنیاد پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے خوشخبری ہے اور نیک خواہشات ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان کو فائدہ ہوگا, یو اے کو فائدہ ہوگا, برادرانہ تعلقات بہتر ہوں گے. کتنے ایم اے یوز آپ دیکھتے ہیں اس ملاقات کے بعد یا ان کے اس دورے پہ؟ ایک روزہ دورہ ہے, اس پہ میں نے کہا نا کہ ان کے ساتھ وفود بھی آئے, جو کہ وفود کے درمیان ملاقات ہوگی, اس میں ایم اے یوز سائن ہوں گے. اور جو کل پرسوں شکیل صاحب نے کہا تھا, چیف سیکرٹری صاحب نے, ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسی میں ہو, اس کا حصہ ہو, اور وہ بھی جو ہے جو وہ چاہتے ہیں شاغی میں منرل کے ساتھ, وہ بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ کے بات آتا ہوں کہ منرل میں اور پھر ڈیفنس میں, جس طرح ڈیفنس میں ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ایک سائن کیا ہے, دیکھیں بہت بڑی وہ بھی اچیومنٹ ہے. اور پھر تجارت میں, انویسٹمنٹ میں پاکستان اس وقت چاہ رہا ہے انویسٹمنٹ ہو, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یو ای کے جو ان کے ساتھ وفد آیا ہوا ہے, اور وہ چیزیں تمام ڈسکس ہو چکی ہوں گی اور ایم یو سائن ہوگا؟ دیکھیں جو دورہ ہے وہ obviously بڑی اہمیت کا عامل ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اور وہ کسی مقصد اور کسی ایک ایجنڈے کی بنیاد پہ پلان ہوا ہے. فارن آفس سے سارے وفود آئے ہوئے ہیں. اگر یہ جس طرح شکیل قادر صاحب کی آپ بات کریں چیف سیکرٹری, اگر یہ یو ای کا وفد بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے آیا ہوا ہے, مائنز کے لحاظ سے, مائنز کے لیے آیا ہوا ہے, تو میرے خیال $1 ارب دیکھیں تو مطلب ہے کہ 300 بلوچستان کے لیے ایک بہت کیا کہتے ہیں ایک لائیو ایکٹیویٹی ہے. اگر یہ چیز ہو جاتی ہے اور ہم اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اپنی یو ای برادر ملک کو, اور یہ چیزیں جب نکالنے شروع کر دیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی بلوچستان کو جس کا فائدہ ہوگا تو بلوچستان کو فائدہ ہوگا, تو پاکستان کو فائدہ ہوگا. تو میں اس کو ایک اچھے سوچ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں, اور دعاگو بھی ہوں کہ یہ چیز ہو جائے, تاکہ یہ صوبہ کم از کم جو اس وقت دہشت گردی یا مسائل میں گھرا ہوا ہے وہ فائنینشلی بہتر ہو جائے, تاکہ لوگوں کو روزگار ملے اور دہشت گردی اس وقت پہ کام ہو. سکندر علی صاحب, لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں, اور پھر دوسرے گوشت کی, تازہ گوشت کی ایک مارکیٹ بھی ہمارے لیے اویلیبل ہے. ہمارے لوگ ابھی بھی ادھر جو ہے وہ اس مارکیٹ میں جا کر نام کما رہے ہیں. بالکل جی صدر صاحب, ایک تو بڑی مارکیٹ ہے, اور دوسرا بلوچستان جو ہے وہ پورا مائن سے بھرا ہوا ہے. سندک ہمارے پاس ہے, کول ہمارے پاس ہے. بس ٹھیک ہے, بالکل ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ میجر ریٹائرڈ نظر حسین زمرد صاحب, آپ کا شکریہ. سکندر علی ایڈوکیٹ آپ کا شکریہ. سلیم شاہد صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین, یو ای کی جو یو ای کے صدر جو ہے ان کا دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور سب نے ڈسکس کیا کہ اس دورے میں پاکستان کوئی نہ کوئی جو ہے بہت سی اچیومنٹ کچھ نہ کچھ ہوگا, اور خوشخبری پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوگی. آنے والے پروگرام تک سے ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.